पाया पकड़ के खड़े हुए हैं। तो मुझे नहीं पता मुझसे पहले होश आया या बेहोश ही नहीं हुए, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं देखूंगा कि वो अर्श का पाया पकड़ के खड़े हों, फिर बाकी कायनात खड़ी होगी, आवाज आएगी, या इबादी, ए मर्दों और औरतों, इन्नी अंसत्तु लकुम। तुम्हें पता है जब तुम सईद कॉलोनी में रहते थे मैं खामोशी से तुम्हें देखता रहा। अंदुरु अफ़आलकुम व अस्मउ अक़वालकुम, जो तुम घरों में बैठ के बातें करती थी वो भी सुनता था, जो तुम बाजारों में बैठ के हेरा फेरियां करते थे वो भी देखता था, और जो तुम पैसे के पीछे ईमान के सौदे करते थे और झूठी कस्में खाते थे और गलत को सही करके दिखाते थे वो भी देखता था और वो सुनता था। अल-यौम अंसतू ली, आज तुम खामोश हो गए और मैं बोलूंगा। अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, आज मैं तुम्हारी जबानों पे ताले लगा दूंगा। आज जबान नहीं बोलेगी, आज हाथ बोलेगा, नाखून बोलेगा, एक एक रुआं बोलेगा, एक एक बाल बोलेगा, एक एक उंगली बोलेगी, एक एक हड्डी बोलेगी, एक एक बोटी बोलेगी। बोलो क्या किया था जुमे के दिन, बोलो क्या किया था हफ्ते के दिन, बोलो क्या किया था रात में और दिन में, बाजार में, दुकान में, फैक्ट्री में। बोल, जबान खामोश, जिस्म बोल रहा है, ये किया था, ये किया था, ये किया था, ये किया था। अल्लाह की कसम, आपका जिस्म, मेरा जिस्म, ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, ये सबसे बड़ा गद्दार है जिसको ऐसे घर बना के दे रहे हैं, और जिसको ऐसे प्लॉट बना के दे रहे हैं, जिसको ऐसे कपड़े पहना रहे हैं, जिसको ऐसे खाने खिला रहे हैं। ये सबसे पहले मुझसे गद्दारी कर जाएगा क़यामत के दिन और मेरे खिलाफ बोल जाएगा। तो कहेगा सुहकल लकुन्ना, अरे तेरा बेड़ा, फिर अल्लाह जबान खोलेगा, कहेगा तेरा सत्यानाश हो, अरे तू मेरे खिलाफ क्यों गवाही दे रहा है। अन कुन्न कुन्तु उनादिल, तुम्हारी खातिर तो मैं अल्लाह की नाफरमानी करता रहा, तुम्हें सुख पहुंचाने के लिए तो मैंने अल्लाह के दीन को छोड़ दिया, तुम मेरे खिलाफ क्यों हो गए। कहेंगे अंतक़नल्लाह अल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै, हमारी मजाल है कि हम न बोलें, आज हमें वो बुलवा रहा है जो जब बोलने का कहता है तो कोई चुप नहीं रह सकता। आज कामयाबी और नाकामी का पता चलेगा, सईद का मतलब समझ में आएगा, सईद किसे कहते हैं और शकी किसे कहते हैं। सईद कामयाब, क्या होगा ऐलान, नेकियां तोली, पलड़ा झुक गया नेकियों का, गुनाहों का उठ गया, तो जिब्रील का ऐलान होगा, इन्ना फलान इब्न फलान, इन्ना फलानत बिन्त फलान, फलां फलां की बेटी या फलां फलां का बेटा, क़द मवाज़ीनुहा, उसकी नेकियां वज़नी हो गई, वसअदत सआदतन, और वो सईद हो गई, वो सईद हो गया, कामयाब। ला यश्का बअदहा अबदा, अब कभी नाकाम न होगा। क्या मतलब है सईद का, दोज़ख से बच गया और जन्नत में चला गया, ये कामयाबी है। और इन्ना फलानत बिन्त फलानिन, फलां फलां की बेटी, फलां फलां का बेटा, क़द ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहा, उसकी नेकियां घट गईं, वह शक़िया शक़ाअन, और ये नाकाम हो गया, ये नाकाम हो गई। ला यसअद बअदहा अबदा, ला यसअद बअदहु अबदा, अब ये कभी कामयाब ना होगा, ये नाकाम हो गया। वइन तदउ मुत्क़लतुन इला हिमलिहा ला युहमल मिन्हु शै वलौ कान ज़ा क़ुरबा, उस वक्त अम्मा कहेगी, मेरी बेटी, अरे मेरे बेटो, मैंने तुम्हारे लिए कितने दुख झेले, थोड़ा सा मेरा हाथ तो बटा दो। कहेंगे जा जा, हम तेरी औलाद ही नहीं। बेटी कहेगी, अम्मा मैं, तूने मुझे जना, तूने मुझे पाला, तूने मेरे लिए दुख उठाए, आज ये थोड़ा सा मेरा बोझ हटा दे, मेरा बोझ मुझसे बांट ले। वो कहेगी, तू मेरी बेटी नहीं, इलैका अन्नी, दफा हो जा। अकल खामोश है, लेकिन कुरान यहां बोल रहा है कि संभल के आओ, संभल के आओ, खेल नहीं है। जिंदगी भी ऐसी चीज है जिसको जाय कर लिया जाए,
پیسہ تو لگا دے آدمی، چاہے آگ ہی لگا دے تو کچھ نہیں، پھر زندگی کو آگ نہ لگائے جس کے ظرف میں یہ جنت بن رہی ہے، یہ جہنم بن رہی ہے۔ کامیابی اور ناکامی کا معیار یہ نہیں کہ اتنا بڑا گھر مل جائے، اور ناکامی کا معیار یہ نہیں کہ کسی جھونپڑے میں سسک کے مر جائے۔ یہ ہے، یہ جب اللہ کہے گا یہ جنتی، یہ عورت جنتی، یہ مرد جنتی، تو ایک دم کہے گا ہاؤ۔ یہ جیسے خوشی کا نعرہ نہیں ہوتا، خوشی میں نعرہ نہیں مارتے، تو یہ عربی میں اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہا ہے، قرآن میں کہے گا ہاؤ، آ جاؤ آ جاؤ۔ اتنی زور سے وہ آواز لگائے گا کہ سب جی ہوں، کیا ہوا کیا ہوا؟ اقرأوا کتابیہ، دیکھو میرا پیپر پڑھو۔ یہ بچے ہمارے 5ویں پاس کر لیں تو خوش ہوتے ہیں، ہم پاس ہو گئے، پاس ہو گئے، میٹرک پاس کر لیں، پاس ہو گئے، ماں بھی خوش، باپ بھی خوش، بیٹا بھی خوش۔ آج یہ خوشی کیا خوشی ہے کہ جب اس کو اللہ جنت کا اعلان کر کے دے رہا اور جہنم سے نجات کا پروانہ دے رہا ہے، تو ایک دم پھٹے گا، ہاں آؤ آؤ۔ کیا ہوا؟ اقرأوا کتابیہ، ذرا میرا پیپر تو پڑھو۔ نبی کیا ہوا؟ کہا میں پاس ہو گیا۔ کہ کیسے پاس ہو گئے؟ کہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا میرا حساب ہے، میرا امتحان ہے، میں تیاری کرتا رہا۔ فہو فی، اوپر سے جواب آیا، فہو فی عیشۃ راضیہ جنت عالیہ قطوفها دانیہ۔ جاؤ مزے کرو، ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن گئے، کامیاب زندگی مل گئی۔ اور جس کے الٹے ہاتھ میں آ گیا اور اس کی نیکیاں گھٹ گئی، کہے گا یا لیتنی۔ یہ یا لیتنی کو میں آپ کو کیا ترجمہ کر کے بتاؤں؟ جب کوئی دکھ سے ہائے کرتا ہے اس کا کوئی ترجمہ ہو سکتا ہے؟ ہائے تو ہم نے لکھ دی ہائے، لیکن اس ہائے میں جو اس کی ناکامیوں کا درد ہے وہ ترجمہ کہاں سے کروں؟ تو یا لیتنی، ہائے میں لٹ گیا۔ اگر ٹھیک ہے، کروڑ 2 کروڑ ڈوب جائیں تو کہتا ہے ہائے میں مارا گیا۔ کسی کی تجارت بیٹھ جائے وہ کہتا ہے ہائے میں مارا گیا، اب تو مجھے گھر بھی بیچنا پڑے گا، لیکن مر تو نہیں گیا۔ یہاں حکومتیں ٹوٹ کے دوبارہ مل جاتی ہیں، خسارے کی تجارتیں نفع میں بدل جاتی ہیں، شکست فتح میں بدل جاتی ہے، لیکن آج میرے بھائیوں اور بہنوں اس عورت کی صدا سن جو کہہ رہی ہے یا لیتنی، ہائے میں لٹ گئی، یا لیتنی، ہائے میں مر گیا، ہائے میں لٹ گیا۔ اس لیتنی کے اندر جو درد اور اس کی آہ و بکا کا جو غم ہے، یہ صرف عربی زبان کا معجزہ ہے کہ اس نے اپنے اس کے اندر لیا ہوا ہے، کوئی اور زبان اس کو ادھر منتقل نہیں کر سکتی۔ جسے میں نے مثال دی، یہ کہتا ہائے میں مر گیا، ہائے میں مر گیا، رکھ دیتی، اور اجنبی رونے بیٹھ جاتے ہیں۔ انسان جذباتی مخلوق ہے نا، پتھر نہیں ہے، کسی کا غم بھی اس سے رلا دیتا ہے۔ خبر پڑھ کے آدمی رونے لگ جاتے ہیں، نہ کوئی تعلق نہ کوئی واسطہ۔ ہائے، تو اس ہائے کا کیا ہوگا جب منہ سے نکلے گا ہائے، ہائے میں لٹ گئی، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش کہ یہ میرا پیپر مجھے نہ ملتا، ولم ادر ما حسابیہ، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میرا حساب ہونا ہے، ما اغنی عنی مالیہ، نہ پیسہ کام آیا، ہلک عنی سلطانیہ، نہ سلطنت کام آیا۔ یہ خبر اگر اللہ کا رسول نہ ہوتا اور قرآن نہ ہوتا تو آج پوری دنیا جانوروں سے بدتر ہوتی۔ دعا دیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جنہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے اپنی امت کو یہ پیغام پہنچایا، اور ان صحابہ کو اور ان کی بیویوں کو جنہوں نے اپنے جذبات کو اپنی قبروں میں ہی اپنے ساتھ دفن کر دیا،
اور اگلی نسل تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ تبلیغ کا جو یہ کام ہو رہا ہے، یہ کوئی جماعت نہیں ہے، تبلیغی جماعت، یہ اس بات کی محنت ہے کہ ہم آخرت کے لیے کچھ زادرہ اکٹھا کر لیں، کچھ اپنی آخرت کی تیاری کر لیں، آخرت کا سودا ساتھ لے لیں۔ قیامت کا مالدار وہ ہوگا جس کے پاس ایمان اور عمل کا بڑا سرمایہ ہوگا۔ قیامت کا مالدار، قیامت کا فقیر وہ ہوگا جس کے پاس ایمان اور عمل کا سرمایہ ٹوٹا ہوا، کھوٹا ہوگا یا خسارے کا ہوگا۔ ہم اس بات کے لیے مردوں عورتوں کو جمع کر رہے ہیں، یہ ایک دن ایسا لکھا ہوا ہے انہی سال و ماہ کی گردش میں، اور ایک صبح یا شام دوپہر یا رات ایسی لکھی ہوئی ہے، ایک ہفتہ، ایک گھنٹہ، ایک منٹ، ایک سیکنڈ ایسا طے ہے جب کوئی آئے گا اور میرے سانس کو توڑ کے رکھ دے گا، میری آنکھوں کے چراغ بجھا دے گا۔ ایک دن ایسا ہے، انہی دنوں میں ہے، اسی ہفتے کے دن میں ایک دن ہے، اسی سال کی گردش میں ایک سال ہے، اسی ڈھلتی شام اور اٹھتے دن کا ایک دن یا شام ہے جب ہماری زندگی کی شام ہو جائے گی۔ سر میں درد ہو تو ہم نہیں کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا، فوراً گولی کھاتے ہیں۔ کوئی مسئلہ کاروباری آ جائے تو ہم نہیں کہتے جو ہوگا دیکھا جائے گا، فوراً ہم حساب کتاب جوڑتے ہیں، کتنا بڑا مسئلہ ہے، موت آ رہی ہے۔ یہ کتنی بڑی نادانی ہے کہ کہہ دیا جائے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ارے نہیں بھائیو اور بہنوں، یہ وہ گھاٹی ہے جس نے بڑے بڑوں کو رلا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر لگا نماز پڑھاتے ہوئے، اور آدھی دنیا میں اسلام پھیلایا، اور وہ ہیں جن کے اسلام لانے پر فرشتوں نے خوشیاں منائیں، اور جب موت کا وقت آیا تو سر بیٹے کی گود میں تھا، کہا مجھے زمین پہ رکھ دے، زمین پہ رکھ دے، زور سے کہا، تو انہیں جلدی سے سر زمین پہ رکھ دی، تو اپنی گالوں کو مٹی میں یوں رکھ دی اور ایسے ایسے رگڑنے لگے، وَيْلٌ لَكَ يَا عُمَرُ إِن لَّمْ يَغْفِرْ لَكَ رَبُّكَ، اے عمر تو برباد ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا۔ بھلا عمر تو وہ ہے جس کی بخشش مرنے سے پہلے اس کو سنائی جا چکی ہے، اس کے باوجود یہ حال ہے کہ اے عمر تو لٹ گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا۔ جو آخرت کے لیے پوری طرح تیار ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا موت کے نظام میں، عبداللہ ابن عباس آئے تو رو رہی تھیں، روتے روتے ساری اوڑھنی ان کی تر ہو چکی تھی۔ یہ آج کی اوڑھنی نہیں، یہ تو اوڑھنی ہے ہی نہیں جس میں بال نظر آئے، وہ کیا اوڑھنی ہے، وہ بڑی چادر، وہ ساری آنسوں سے تر۔ تو عبداللہ ابن عباس کہنے لگے اے اماں جان آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آپ تو اللہ کے رسول کی وہ بیوی ہیں کہ جن کے سینے پر اللہ کے نبی کا سر تھا اور وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ کا انتقال کس طرح؟ فی نحری، آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا رسول نے دنیا چھوڑی کہ اس کا سر میرے سینے پہ رکھا ہوا تھا۔ اس حال میں آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آپ تو اللہ کے رسول کی سب سے محبوب بیوی ہیں۔ کہ عبداللہ ان باتوں سے مجھے دھوکہ نہ دے، کاش کہ میں کچھ بھی نہ ہوتی۔ تو الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، سمجھدار ہے جو موت کی تیاری کرے۔ تو اس کے لیے اللہ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نمونہ دی ہے۔ سارے عالم، سارے انس، سارے جنات، سارے بحر و بر کے نبی بن کر آئے، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین حبیب اللہ، حبیب کے مقام کو جیسے ہم اللہ کو نہیں سمجھ سکتے، ایسے ہی حبیب کے مقام کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ سمجھ سے بالا تر ہے آپ کے مقام تک رسائی اور آپ تک پہنچنا، یہ ہمارا راہبر ہے۔ جو اس کے پیچھے مرد عورت نے راستہ اختیار کر لیا اور چلا، بس کی آخرت کی تیاری مکمل ہوگی۔
اس کی طرف ہم بلا رہے ہیں کہ اپنی زندگی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے میں لے آئیں۔ ان جیسا اللہ نے نہ کوئی بنایا ہے نہ بن سکتا ہے۔ بے جان بھی، جاندار بھی، جانور بھی، درند و پرند بھی جن کی نبوت کو تسلیم کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق کو سانپ نے کاٹا، اس میں غار ثور میں، پھر کاٹا، پھر کاٹا، آپ کے آنسو ٹپکے، آپ کے چہرے مبارک پر گرے، آنکھ کھلی، کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ سانپ نے کاٹا ہے۔ تو آپ نے اپنا لعاب لگایا، ٹھیک ہو گئے۔ یہ سانپ کیوں کاٹ رہا تھا؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا تھا اور صدیق کا پاؤں اس میں رکاوٹ پڑا تھا، تو وہ کاٹنے کے لیے نہیں کاٹ رہا تھا، وہ کہتا ہٹو میں نے زیارت کرنی ہے۔ اس سانپ کا کاٹنا اپنے انتقام کے لیے نہیں تھا، راستہ بنانے کے لیے تھا کہ مجھے رسول اللہ کی زیارت کرنے دو۔ ایسے موذی بھی جس کے دیدار کو ترسیں، اس کی زندگی آج سعید کالونی سے اٹھا کے کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دی گئی کہ ہم صرف اس کو رسول مانتے ہیں، اس کی زندگی اپنانے کے ہم قابل نہیں۔ اگر ہم نہیں تو پھر اور کون ہے؟ اگر ہمارے اندر محمدیت نہیں ہے تو پھر کس کے لیے ہے؟ جس کے وجود کو اتنی طاقت ہے کہ یوں پرواز ہوئی بیت اللہ سے بیت المقدس، بیت المقدس سے براق کو چھوڑ دیا اور پہلے آسمان تک پرواز ہے، نہ کوئی راکٹ نہ کوئی سواری۔ سلمان بن عبدالعزیز ریاض کا گورنر، تو اس کو جماعت میں لی ہماری، میں نہیں، ہمارا کوئی عرب سر، تو سلمان کہنے لگا جو گورنر ریاض، میرا بیٹا پہلا عرب ہے جو خلا میں گیا ہے، وہ راکٹ پہ گیا تھا امریکہ سے۔ تو ہمارا ایک ساتھی تھا عرب قطر کا، نے کہا نہیں شیخ تم سے پہلے ایک عرب گیا ہے۔ تو بادشاہوں کی بات کاٹنا کوئی آسان بات؟ وہ تو غصے سے کامنے لگا، کون میرے بیٹے سے پہلے گیا ہے؟ کہ رسول اللہ تجھ سے پہلے تیرے بیٹے سے بھی پہلے خلاؤں کو چیر گئے۔ تو کہنے لگا غلطنی یا سودانی، غلطنی، تو نے مجھے لاجواب کر دیا، ارے تو نے مجھے لاجواب کر دیا۔ آسمان کھل گئے، وہاں اس کے پیچھے نہ چلیں۔ کتنی عجیب بات ہے، ان کے طریقوں میں شرم محسوس کر رہے، اور جو ہیں جانور ان کے طریقوں پر چلنا عزت محسوس کیا جا رہا۔ کیا عجیب جہان ہے۔ جن انسانوں کو اللہ تعالیٰ انسان ہی نہیں کہتے، کہتے جانور ہیں، اولئک کالانعام، جانور ہیں، بل ہم اضل، کا جانور سے بھی بدتر۔ ان کے پیچھے تو بھاگ رہے، اور جن کو یہ اللہ کہہ رہا ہے، پرواز دیکھو، پہلے آسمان اور آدم علیہ السلام نے آگے بڑھ کے استقبال کیا، ساتوں آسمان مزین کر دیے گئے، جنت تک مزین ہو گئی کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے۔ پھر وہاں سے دوسرا آسمان، اور زکریا علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا۔ پھر وہاں سے تیسرا آسمان، یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا۔ پھر چوتھا آسمان، ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا۔ پھر پانچواں آسمان، ہارون علیہ السلام نے استقبال کیا۔ پھر چھٹا آسمان، موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا۔ پھر ساتواں آسمان، ابراہیم علیہ السلام، ساتواں آسمان پہ بیت اللہ دیکھا، جس کی ٹیک لگا کے ایک بڑے میاں ایسے گوٹ مار کے بیٹھے ہوئے، سفید داڑھی ایسے بیٹھے، وہ نہیں اٹھے، باقی سارے اٹھتے رہے، استقبال کرتے رہے، آگے بڑھ کے آتے رہے، لیکن جب وہاں پہنچے تو ویسے ہی بیٹھے۔ تو انہوں نے جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ آپ کے باپ ابراہیم، آپ کے دادا ابراہیم ہیں۔ تو جب قریب آئے تو کھڑے ہو کہا مرحبا بالابن الصالح، مرحبا میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا۔ اور ابن اسلام نے آپ کے ماتھے کو چوما اور پھر آگے روانہ کر دیا، اور سدرۃ المنتہا پہ پہنچ کے جبرائیل کی طاقت ختم ہو گئی۔ بس یا رسول اللہ، اس کے آگے آج تک کوئی نہیں گیا، میں بھی ایک بالش تو اوپر اٹھ جاؤں
تو میرا وجود ہی نہ رہے، جل کے خاک ہو جاؤں۔ کتنا بڑا وجود ہے ان کا، اگر اپنے پورے قد میں آئیں تو ان کا سر عرش سے ٹکرائے اور پاؤں زمین سے ٹکرائیں، اتنا بڑا وجود ہے۔ اور ایک بالش اٹھ جائے تو سارا جل کے راکھ ہو جائے۔ یہاں سے اللہ کے رسول کی جسمانی پرواز شروع ہوئی ہے، ابھی روحانی نہیں شروع ہوئی، ابھی جسمانی چل رہی۔ جہاں جبرائیل کی روحانی جسمانی طاقت صفر ہو گئی، وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی طاقت کی ابتدا ہوئی، اور آج تک عرش کسی کے لیے نہیں کھلا، آج اس کے دروازے کھل گئے۔ آج عرش کے اوپر کوئی نہیں پہنچا، آج ہمارا رسول اوپر پہنچ گیا، اور اوپر 70,000 نور کے پردے ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ اپنی تجلی ڈال دے نا، اپنے چہرے سے پردہ ہٹا دے اور ایک تجلی ڈال دے تو عرش سے لے کر زمین تک ساری کائنات جل جائے۔ تو یہ کیسا رسول ہے جو اللہ کو یوں دیکھ رہا ہے اور ساری تجلیات کو سینے میں ہضم کر رہا ہے؟ یہ کیسا رسول ہے جس کا سینہ عرش سے بھی زیادہ وسیع ہے؟ عرش تو سکڑ جائے اور اللہ پاک کی تجلیات کو سہ نہ سکے۔ یہ ہمارا رسول کیسا رسول ہے کہ جو عرش سے بڑا سینہ رکھے کہ تجلیات الہیہ کو سب اندر سمو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام پہ ایک تجلی پڑی تھی اور وہ بھی سیدھی نہیں پڑی، پہلے پڑی طور پر، طور سے آئی آپ پر، طور سے ادھر، تو موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن ہوش نہیں آیا، بے ہوش پڑے رہے۔ اور یہاں ذات ہی سامنے ہے، اور سامنے کیا ہے؟ بات ہو رہی ہے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے محبوب تجھے تیرا رب سلام پیش کرتا ہے۔ کیا کہنے؟ اور آگے آپ نے کہا السلام علینا، قربان جائیں کہ انہوں نے اس مقام پر بھی ہمیں نہیں بھلایا، اتنے عظیم مقام پر کھڑے ہوئے تھے پھر بھی اپنی امت کو نہیں بھولے۔ السلام علینا، اے اللہ میرے اوپر بھی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور تیرے نیک بندوں پر بھی ہو جو میری امت میں سے ہیں، ان کو بھی ساتھ شامل کر لیا۔ اتنے بڑے نبی کا طریقہ نہ شادی میں نظر آئے، کیا کریں گے پھر؟ رواج تو دیکھنے ہی پڑتے۔ ارے یہ زبان کیوں نہ کٹ گئی ہے بولنے سے پہلے کہ رسول اللہ کو نہیں دیکھا، رواج دیکھا کہ سعید کالونی میں شادیاں کیسی ہوتی ہیں، یا ہمارے اور بھائی چچے کیسے شادیاں کرتے ہیں۔ کیا کریں، مجبوری ہے، کاش کوئی عورت یہ مجبوری بھی بناتی۔ کیا کروں، میری مجبوری ہے، میں اللہ کے رسول کو ناراض نہیں کر سکتی، تم جاتی ہو تو جاؤ۔ سائیوال میں ایک دھوبی کے بیٹے نے چیلا لگایا، اس کی منگنی ہوئی تھی گاؤں میں، وہ شادی کی تاریخ طے ہوئی، درمیان میں وہ چلے کے لیے چلا گیا، چلے سے واپس آئے تو داڑھی رکھی ہوئی، بارات موقع پہ چلی گئی۔ تو ہمارے یہاں دستور ہے جب کہیں ہماری شادی ہو تو ذمہ دار بھی اس میں شریک ہوتے ہیں، تو وہ گاؤں کا جو ذمہ دار وہ بھی وہاں اپنے اس دھوبیوں کے گھر میں بیٹی کی شادی میں شریک۔ اب یہ بارات پہنچی، وہاں ہنگامہ ہو، کہا ہم نے تو جب دیکھا تھا داڑھی نہیں تھی، تب اس کی داڑھی مڑاؤ، ہم تو تب نکاح دیں گے۔ تو وہ سارے بارات والے، ماں کیا، باپ کیا، بھائی کیا، چاچے کا، کوئی گل نہیں پتر ہوں مناچا پیچھے رکھ لیں، ہوں ساری عزت کا سوال۔ کہنے لگا پاسے تہاڈی عزت ہے، ایک پاسے میرے رسول دی عزت ہے، ہوں تو آپ پہ دسو میں کی کروں۔ پر جب آنکھوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں تو دل پتھر ہو جاتے ہیں، کیا کروں، کیسے سمجھائیں، کہاں سے الفاظ لائیں جو دل میں اتر جائیں۔ اللہ کے رسول کو ناراض نہیں کر سکتی، تم جاتی ہو تو جاؤ۔ سائیوال میں ایک دھوبی کے بیٹے نے چیلا لگایا، اس کی منگنی ہوئی تھی گاؤں میں، وہ شادی کی تاریخ طے ہوئی، درمیان میں وہ چلے کے لیے چلا گیا، چلے سے واپس آیا تو داڑھی رکھی ہوئی، بارات موقع پہ چلی گئی۔
تو ہمارے یہاں دستور ہے جب کہیں ہماری شادی ہو تو ذمہ دار بھی اس میں شریک ہوتی، تو وہ گاؤں کا جو ذمہ دار وہ بھی وہاں اپنے اس دھوبیوں کے گھر میں بیٹی کی شادی میں شریک۔ اب یہ بارات پہنچ، وہاں ہنگامہ ہو، کہا ہم نے تو جب دیکھا تھا داڑھی نہیں تھی، تب اس کی داڑھی مڑاؤ، ہم تو تب نکاح دیں۔ تو وہ سارے بارات والے، ماں کیا، باپ کیا، بھائی کیا، چاچے کا، کوئی گل نہیں پتر ہوں مناچا پیچھے رکھ لیں، ہوں ساری عزت کا سوال۔ وہ کہنے لگا ایک پاسے تہاڈی عزت ہے، ایک پاسے میرے رسول دی عزت ہے، ہوں تو آپ پہ دسو میں کی کروں۔ پر جب آنکھوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں تو دل پتھر ہو جاتے ہیں، کیا کروں، کیسے سمجھائیں، کہاں سے الفاظ لائیں جو دل میں اتر جائیں کہ یہ دھوکہ ہے جس میں آپ لوگ چل رہے ہیں، تباہی کی زندگی ہے جس کو آپ نے اختیار کیا ہوا ہے، اس کا انجام ہلاکت ہے۔ ان کا کوئی نہیں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے پتر، اللہ بڑا مہربان ہے، کوئی نہیں۔ اور سارے اس پر چڑھ گئے، انہوں نے کہا یہاں سے گردن اتار دو، داڑھی نہیں کٹ سکتے۔ تو لڑکیوں نے کہا ہم لڑکی نہیں دیتے، انہوں نے کہا نہ دو، میں اللہ کے رسول کو نہیں ناراض کر سکتا، سارے جہان کو آگ لگا سکتا۔ یہ سارا منظر ہنگامہ کھڑا کہ اچانک وہ ذمہ دار کھڑا ہوا، کہا بھئی اے ساری بارات طور پہ میرے بوئے تے آ جائے۔ ساری بارات میں خود ذمہ دار کا بیٹا ہوں، دھوبی نو دھی دینا سوکھا کام کوئی نہیں۔ ساری بارات اس نے اپنے ڈیرے پر بلائی، اپنی بچی کا نقد نکاح کر کے ساتھ بھیج دیا۔ کیا کریں، ماحول کو دیکھنا پڑتا ہے۔ میں یوں کہہ رہا ہوں یہ کہو کیا کریں، اللہ کے رسول کو دیکھنا پڑتا ہے، جس کی وفائیں صادق ہیں اور ان سب کی وفائیں کاذب ہیں، یہ غدار ہیں، کیا سگی اولاد کیوں نہ ہو، سب محبتیں غرض کی ہیں، سب محبتوں کے پیچھے اغراض ہیں۔ بیوی کی ایک خواہش پوری نہ کرو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے، اور بیوی خامند کی ایک بات نہ مانے پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اور یہ دیکھو جو عرفات کے میدان میں ہاتھ اٹھائے ہوئے، اپریل کی دھوپ میں نہ کوئی سائبان، نہ کوئی سایہ، اور نہ کوئی نیچے زمین پہ گدے گدے، اونٹ پر بیٹھ کے رو رہے ہیں، اونٹنی پر، اونٹ بھی کوئی بیٹھنے کی سواری ہے، 5 گھنٹے یوں ہاتھ اٹھے ہوئے اپنی امت کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، قیامت تک آنے والی نسل کے لیے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے۔ 5 گھنٹے مسلسل دعا مانگی، اس کا کوئی حق نہیں بنتا۔ جو کہتے میاں شادی آ رہی، فلانے نو بھی راضی کرو، فلانے بھی مناؤ، انہوں بھی مناؤ، انہوں بھی مناؤ، انہوں بھی مناؤ۔ ارے کوئی یہ بھی تو سوچے کہ رسول اللہ کو بھی مناؤ، کہ ہماری شادی میں کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے اللہ کا رسول ناراض ہو جائے، ہمارے گھروں میں کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے اللہ کا رسول ناراض ہو جائے، یا تو اس کو سامنا نہ ہو، یا تو ہم نے مر کے ان کا سامنا نہیں کرنا، کہیں پاسے ہمارا حساب ہو جانا ہے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر سامنا ہونا ہے اور آنکھوں سے آنکھیں چار ہونی ہیں تو دیکھو میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں، اس دن کی ذلت بہت بڑی ہے آج کی ذلت سے، اس دن کی رسوائی بہت۔ اگر اتنا ہی کہہ دیا اللہ کے رسول نے تمہیں میرا خیال نہ آیا تو بتاؤ کہاں جائیں گے؟ موت تو ہے نہیں کہ مر کے اپنے آپ کو مٹا دیں، یہاں تو لوگ اپنے آپ کو شوٹ کر دیتے ہیں کہ میں اب زندہ رہنے کے قابل نہیں، یہاں کہاں سے گولی لائے گا مارنے کے لیے اپنے آپ کو؟ اللہ کا رسول نے اتنا کہہ دیا ہے تمہیں میرا خیال ہی نہ آیا، تم نے میری بیٹی فاطمہ کو ہی نہ دیکھا، تو کیا کرو گے اس دن؟ یہ کہو گے کہ میری بیوی نہیں مانی تھی، یہ ہمارے سسرال نہیں مانے تھے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، ہمارے تو ہر چیز میں، ایک شادی تو ویسے ہی منہ پہ آ گیا لفظ، ہم تو ہر چیز میں اللہ کے رسول کو ناراض کیے بیٹھے ہیں۔ کون سی چیز ہے جس میں ہم نے اس سے بغاوت نہیں کی ہوئی؟ اور کون سی ایسی گھڑی ہے جس میں انہوں نے رو رو کے ہمارے لیے دعا نہ کی ہو؟ انتقال سے 1 ہفتہ پہلے عبداللہ بن مسعود اور صحابہ آئے ملنے، تو آپ ان کو دیکھ کے رونے لگے، کہا میرا تمہیں سلام ہو آخری،
اور جو تمہارے بعد آئے نا ان کو بھی کہہ دینا میرا سلام۔ ایسی وفا۔ اور ہمیں کس طرح اپنی رحمت کی چادر میں لیا۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، مبارک ہے وہ جس نے آپ کو دیکھا اور آپ پہ ایمان لایا۔ آپ نے فرمایا تمہیں بتاؤں، 7 دفعہ مبارک ہے اس کو جس نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پہ ایمان لایا۔ ہم تو بڑے قیمتی تھے پر ہم نے اپنے آپ کو خود ہی ذلیل کر دیا۔ یہ کیا کہے گی، وہ کیا کہے گی، وہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا، کہتے رہیں آواز سگاں کم نہ کند رشتے گدارا۔ کتوں کے بھونکنے سے کبھی کسی نے سفر نہیں بند، کتے بھونکتے ہی رہتے ہیں۔ جو ہمیں اللہ اس کے رسول کی زندگی سے ہٹا رہے ہیں وہ ہمارے لیے بھونکنے والے کتے سے زیادہ حیثیت نہ رکھیں۔ یہ ایمان اللہ ہم میں دیکھنا چاہتا ہے، اور یہ گھر بیٹھے نہیں حاصل ہوتا، اس لیے ہم اپنی عورتوں کو بھی نکال کے لائے ہیں اور خود بھی نکلے پڑے ہیں۔ کس کے لیے؟ یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کے، آخرت کے، رسالت کے، جنت کے تذکرے کر کر کے دل میں اتر جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کر رہے تو ایک عورت چرخہ کاٹ رہی، علیک صلاۃ اللہ و صلاۃ الابرار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں شعر پڑھ رہے کہ آپ پہ درود و سلام ہو اللہ کا اور اللہ کے نیک بندوں کا، کنت تقیا حجیئا بالاسحار، آپ وہ تھے جو راتوں کو اٹھ کے رویا کرتے تھے اور اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ پتہ نہیں میرا رب مجھے آپ سے قیامت کے دن ملنے دے گا کہ نہیں ملنے دے گا۔ والدہر علی العفوار، زمانہ رنگ بدلتا ہے، ایسے ہی عمل بھی بدلتا ہے، پتہ نہیں کس حال میں موت آتی ہے، آپ کے ساتھ ملاقات ہو کہ نہ ہو۔ تو حضرت عمر گر گئے، وہاں گر پڑے۔ دروازے پہ دستک، آدھی رات، کون؟ کا عمر، کمالی والے عمر، عمر کا میرے گھر میں کیا کام؟ کا دروازہ کھول، آگے دروازہ کھول دے۔ تو اس نے دروازہ کھولا، کہنے کہ وہ شعر تو سنا دے جو ابھی تو پڑھ رہی تھی، اللہ کے رسول کی محبت میں جو کہہ رہی تھی ابھی تو سنا دے۔ یہ کیا دل ہیں جو اللہ اس کے رسول کی محبت میں نہ کبھی لرزے، نہ کبھی تڑپے، نہ کبھی کسک۔ یہ کیا دل ہیں؟ ان پتھروں کو لے کے ہم مر جائیں تو کیا قیمت ہے ہماری؟ سفید کپڑوں میں تو لوگ دیکھتے ہیں ہاں بڑے میاں صاحب ہیں، یہ کچھ بھی نہیں، اس کے پیچھے پخانہ چھپا ہوا ہے۔ وہ اللہ یہاں دیکھتا ہے، یہاں کیا ہے، کون ہے؟ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور قیامت کا دن دل چیر کے دیکھے گا کس کو دل میں بٹھا کے آیا ہے، یہ بس میں دل کس سے سجائی ہے، اس میں کون ہے جو اتنے دکھوں میں نہ بھولے، ہم اس کی زندگی کو یوں اٹھا کے باہر پھینک دیں تو کبھی غم بھی نہ ہو کہ ہائے میں نے کیا کر دیا۔ تو ہم سیکھنے کے اللہ کا رسول ایک مکمل زندگی لائے جس کا نام اسلام ہے، اسلام پہ چلنا سیکھا جاتا ہے، بن سیکھے کا سودا نہیں، سیکھنے کا ہے۔ نماز پڑھی، روزہ رکھا، یہ تو عبادات ہیں، باقی 24 گھنٹے کی زندگی میں بھی کوئی اسلام بتاتا ہے کہ نہیں بتاتا؟ کچھ اخلاق دیتا ہے، کچھ اقدار دیتا ہے، کچھ حدود قائم کرتا ہے، کچھ حلال اور حرام کی حدیں قائم کرتا ہے، کچھ خرچ کرنے کے طریقے بتاتا ہے۔ یہ تو نہیں کہ صرف حلال کمانا فرض ہے، خرچ کرنے میں بھی پابندیاں لگاتا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا، اس میں بھی پابندیاں لگاتا ہے۔ کمائی میں بھی آزاد نہیں چھوڑا، طریقے بتائے۔ آج وہ بھی اڑ گئے، انہیں کسی کو پتہ ہے حلال کیا نہ حرام کام کیا ہے، نہ پوچھتے ہیں۔ پھر جو حلال کمانے والے ہیں ان کے لیے بھی آگے طریقہ بتایا ہے خرچ کرنے کا، ان میں بھی آزاد نہیں چھوڑا کہ جہاں جو مرضی کھپا دیا، لگا دیا، 5 لاکھ 10 لاکھ صرف ٹوائلٹ پہ لگا دیا، اس سے غریب آدمی کا گھر بن سکتا تھا۔ تو اللہ پوچھے گا نہیں یہ اتنے کیوں خرچ کیے تھے یہاں؟
بھائی ہماری حلال کی کمائی، تو حلال کی کمائی اس طرح ضائع کرنے کی ہے؟ کوئی سوال جواب نہیں ہونے والا، جواب ہونے والا نہیں ہے۔ 10 برس کے بعد حضرت عمر کو بیٹے نے خواب میں دیکھا، پسینہ پسینہ اور یوں ماتھے سے پسینہ پونچھ رہے۔ ابا جان کیا ہوا؟ کا بیٹا ہوا ہوں، 10 سال حکومت کی، 10 سال کے بعد خواب میں بیٹے نے دیکھا اور پسینہ کا بیٹا آج حکومت کے حساب سے دیتے پسینے ہو جائے، یہ آج کی عورتیں کیا حساب دیں گی جو اسراف کے، اور یہ مرد کیا حساب دیں گے، یہ میں اور آپ کیا حساب دیں گے؟ جہاں ہماری کمائی آزاد، ہمارا خرچ آزاد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پاس ایک کرتا تھا جس کی قیمت 5 روپے تھی، مدینے میں کسی بچی کی شادی ہوتی تو کرتا مجھ سے مانگ کے لے جاتی، شادی کی رات پہنا دیتی، اگلے دن آ کے واپس کر جاتی۔ اس میں مدینے کی 50 بچیوں کی شادیاں ہو گئیں 5 روپے کرتے میں۔ ابھی 5 لاکھ کا جوڑا ایک رات کا بن جاتا ہے جس میں 50 غریب لڑکیوں کی شادی ہو۔ ہم نے یہ زندگی سیکھی نہیں، معاشرت اللہ کے رسول کی۔ آپ کو پتہ نہیں ایک سوال مستقل ہے، عن مالی، پیسہ من این اکتسبتہ، کہاں سے کمایا تھا، یہ ایک سوال۔ فیما انفقتہ، یہ کہاں خرچ کیا تھا، بولو۔ اگر پھنس گئے تو کیا بنے گا ہمارا اس وقت؟ ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ میرا نوکر ہے، وہ غلطی کرتا ہے، میں سزا دیتا ہوں، تو اس میں کیا قصہ ہے، کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا اگر اس کی غلطی اور تیری سزا برابر ہے پھر چھٹ جاؤ گے، اگر اس کی غلطی کم اور تیری سزا زیادہ تو پکڑے جاؤ گے۔ تو زارو قطار رونے لگے گا، یا رسول اللہ پھر اس کا حال یہی ہے کہ میں اسے آزاد ہی کرتا ہوں۔ یہاں تک ترازو کو قائم کیا جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک زندگی لائے جس زندگی کا نام اسلام ہے، اور جو ایک ہماری پہچان ہے جس کو ہم نے سیکھا نہیں۔ کب سکھایا آج ماں باپ کو تو فرصت ہی، کمائیوں پہ چلے جاتے ہیں، بچے اسکول چلے جاتے ہیں، ٹیوشن پہ شروع ہو جاتے ہیں، اس سے فارغ ہوتے ہیں تو ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ نہ کبھی ماں نے بچوں کو، نہ کبھی باپ نے بچوں کو بٹھا کے سمجھایا کہ دنیا میں آئے کیوں تھے، آنے کا مقصد کیا ہے۔ لوگ تو ہمیں کہتے ہیں کہ تبلیغ والے بچے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ان کو ٹائم نہیں دیتے۔ یہ جو گھروں میں رہتے ہیں یہ بچوں کو کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ دیانتداری سے بتائیں۔ صرف آئس کریم کھلانے لے جانا، مری پھرانے لے جانا، یہ تو کوئی ٹائم دینا نہیں ہے، یہ تو عیاشی ہے۔ انہوں نے بھی کی، ماں باپ نے بھی۔ ٹائم دینے کا کیا مطلب ہے کہ ان کو بتاؤ تم ہو کیا، کس لیے آئے ہو، کیا مقصد ہے۔ بہلول رحمت اللہ علیہ جو گزر رہے تھے، ایک بچہ کھڑا رو رہا، دوسرے بچے اخروٹ کھیل رہے، انہوں نے سمجھا اس کے پاس اخروٹ نہیں ہے تو میں اس کو لے کے دے دیتا ہوں۔ کہنے لگے بیٹا تو رو نہیں، میں تجھے اخروٹ لے کے دیتا ہوں، تو بھی کھیل۔ اور کہنے لگا بہلول ہم کوئی دنیا میں کھیلنے آئے ہیں۔ تو ان کو تو توقع نہیں تھی یہ بچہ ایسا جواب دے گا۔ اچھا اللہ کی عبادت کرنے آئے ہیں؟ کہا بچہ ابھی تو بہت چھوٹا ہے، تیرے یہ غم کی چیز نہیں ہے، ابھی تو اس منزل میں آنے میں بھی وقت پڑا ہے۔ تو کہنے لگے ارے بہلول مجھے دھوکہ نہ دے، میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے، صبح جب آگ جلاتی ہے تو پہلے چھوٹی لکڑیوں سے جلاتی ہے، پھر بڑی لکڑیاں رکھتی ہے۔ مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں دوزخ مجھ سے نہ جلائی جائے اور میرے اوپر بڑوں کو نہ ڈالا جائے۔ اور یہ سن کے بہلول تو بے ہوش ہو کے گر گئے۔ کسی ماں نے اس بچے کو وقت دیا ہے۔ کون سا وقت آپ لوگ دیتے ہیں اپنے بچوں کو جس میں ان کو آپ مقصد زندگی سمجھائیں؟
اسکول کالج تو ہمیں کچھ بھی نہیں سمجھا رہے. وہ کیا سمجھا رہے؟ وہ تو کمائی کے طریقے سمجھا رہے ہیں، انسانیت تو نہیں سکھا رہے، انسان ہونا تو نہیں سمجھا رہے ہمیں. پھر آپ اپنی اولاد کو سکھا بھی رہے ہیں تو خالی ان کو کاروبار سکھا رہے ہیں، ان کو انسان ہونا کب سکھا رہے ہیں؟ تو اس لیے ہم وقت مانگتے ہیں بھائیوں. ماں باپ کی ایک ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کو گھر میں بٹھایا ہے، کس فرض نہیں ہے، بہت بڑا کام دیا ہے. انسانیت کی نرسری کو تیار کرنے کا کام ہماری عورت کو ملا ہوا ہے. اس لیے سارے کام اللہ نے مرد کے ذمہ لگا. کما کے بھی لاؤ، بازار سے کوئی سودا تو وہ بھی لا کے دو، اس کو گھر میں رکھو، اس کو پردے کی چیز بنا. عورت کہتے ہیں پردے کو عورت کا نام ہی پردہ ہے. اور اس کا اسلام نے ایسا پردہ رکھا ہے کہ اس کے نام کے اظہار کو بھی پسند نہیں فرمایا. چہ جائے کہ وہ بال بازار میں پھرے. پورے قرآن میں کسی ایک عورت کا نام نہیں ہے، صرف حضرت مریم کا نام ہے قرآن میں بس. باقی سارا قرآن آپ الف لام سے شروع کریں اور والناس پہ پہنچ جائیں، آپ کو ایک عورت کا نام نہیں ملے. مریم علیہ السلام کا نام قرآن میں جو آیا ہے وہ اس وجہ سے آیا کہ ان کے بیٹے کو لوگوں نے کہا یہ اللہ کا بیٹا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اس الزام کو صاف کیا. ذالک عیسی ابن مریم، سنبھل کے بولو میرا نہیں مریم کا بیٹا ہے. باقی جہاں بھی عورت کا نام آیا تو امرأۃ فرعون کی بیوی. تو اگر اللہ آسیہ کہہ دیتا تو کیا حرج تھا، تاریخ میں ہے نا. امرأۃ العزیز گورنر کی بیوی، اگر اللہ زلیخا کہہ دیتا تو کیا حرج تھا، زلیخا نام موجود ہے. امرأۃ نوح کی بیوی، امرأۃ لوط علیہ السلام کی بیوی. عورت کا نام خامد کی نسبت سے آیا ہے، یا بھائی کی نسبت سے، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، یا باپ کی نسبت سے، خامد کی نسبت سے. نام براہ راست مریم بس. علماء نے اس پر یہ لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس طرز کلام سے یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ عورت کا نام بھی عورت ہے، یعنی چھپا ہوا. عورت کا نام بھی پردے کی چیز ہے، وہ بھی بغیر ضرورت کے ظاہر کرنا ناپسندیدہ چیز ہے. تو چہرہ کھول کے پوچھنا یہ کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ ویسے تو جائز کرنے کو جو مرضی جائز کروا لیں، ہر جگہ سے مفتی مل جائیں گے. لیکن ایک مفتی ہے جو اندر بیٹھا ہوا ہے، تو کبھی کبھی جب بیدار ہوتا ہے تو پورے وجود کو پریشان کر کے رکھ دیتا ہے. پھر ہم اس کو تھپ تھپا کے سلا دیتے، سو جا تاکہ مجھے دوبارہ وہ اندر سے پریشان نہ کر دے. تو وہ گھر کیوں بٹھایا ہے؟ ایک امت کی تعمیر ہے کہ ایسی نسل تیار کرو کہ جو اللہ کا دین اور اللہ کی بتائی ہوئی پسندیدہ زندگی لے کر ساری دنیا میں چل سکیں. تو مرد تو پہلی کمائی میں ہوتی، تھوڑے وقت میں، زیادہ وقت تو میں اپنے کاموں میں مشغول ہوں. بچوں کو اسکول اور نرسریوں، فیڈر منہ میں اور اسکول جا رہے، کیا ظلم ہے بھائی. ہمارے گھر سے جان چھوٹے، اور وہاں سے آئے تو ٹیوٹر کے حوالے، وہاں سے آئے تو ٹی وی کے حوالے، جو یہود نے بیٹھ کے ہماری ساری نسل خرید لی. ایسا بے حیا معاشرہ ہمیں دے دیا کہ جہاں حیا دار ہونا بے عزتی ہو گیا، برقع کرنا وہاں ایک شرم کی چیز بن گیا، اور کھلے منہ پھرنا ایک شرافت کی چیز بن گیا. یا اللہ، کس دیش میں آ گئے جہاں الٹی گنگا بہتی ہے. ہماری عورتوں کے ذمہ اللہ نے بہت بڑا وقرنا فی بیوتکن، بیٹھ جاؤ گھروں میں. کیا کرو؟ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى عَلَيْكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. یہ تمہارا کام ہے کہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی زندگی اپنی اولاد کو سکھاؤ، آنے والی عورتوں کو سکھاؤ.
اور یہی حکمت تھی آپ کی شادیاں زیادہ کرنے کی، کچھ شوق سے نہیں ہے۔ اگر آپ شوق سے شادی کرتے تو 25 سال کی عمر میں 40 سال کی 2 دفعہ بیوہ عورت سے کیوں شادی کرتے؟ 2 دفعہ، واضح 3 دفعہ بھی آتا ہے، 2 دفعہ زیادہ مشہور۔ 2 شادیاں پہلے ہو چکی، ان سے بھی اولادیں موجود ہیں، اور خود 25 سال کے ایسے خوبصورت جوان کہ جن کو حسان کہتے ہیں کہ تو ایسا بنا جیسے تو نے خود اپنے آپ کو چاہا۔ لوگوں نے معاشرت سیکھی نہیں رسول اللہ کی، صرف پیسے پر گھروں کو دیکھا، شادیاں کر دیں، آگے یہ نہیں دیکھا کہ انسان بھی بنے ہوئے کہ نہیں بنے ہوئے۔ تو انسان تو بنتا ہے رسول اللہ کی زندگی کو سیکھنے سے۔ تو اس لیے گزارش ہے کہ ہم اپنی زندگی کا کچھ رخ بنائیں، اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھیں۔ ہمارے پیچھے ایک بڑی طاقتور ذات ہے جو ہمارے ہر عمل پہ نگران ہے، ہم وہ عمل کریں جس سے وہ راضی ہو جائے بس۔ اور اس کو ہم سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں۔ آپ بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں گزارش ہے، میری بات پر غور کریں، میں تقریر کرنے نہیں آیا ہوں، یہ ایک بات بتانے آیا ہوں کہ ہم غلط راہ کی طرف چل پڑے ہیں۔ کہیں رک جائیں۔ آدمی چلتے چلتے راستے سے بھٹکتا ہے، کسی سے پوچھتا ہے بھائی مجھے سعید کالونی جانا تھا، وہ کس طرف کو راستہ ہے؟ تو ہم بھی رکیں، پوچھیں یا اللہ وہ زندگی کون سی ہے جسے تو چاہتا ہے، وہ زندگی کون سی ہے جسے تیرا رسول چاہتا ہے، اس کو ہم زندہ کر دیں، بس ہمارے دونوں جہان کے کام بن گئے۔ یہ گھر بیٹھے یہ بات ہاتھ میں نہیں آتی، اس لیے نکالا جاتا ہے۔ تو بھئی ایک دن کے لیے آپ کے ماحول میں محلے میں آنا ہمارے لیے اللہ نے مقدر کر دیا، تو یہ میں امانت سمجھ کے آپ کو عرض کر رہا ہوں، آئیو اپنی آنکھوں سے غفلت کے پردے کو ہٹائیں اور اس دن کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں جب یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی اور ہم بالکل تاکہ رحم و کرم پر ہم ہمارے مرد بھی تیاری کریں، ہماری عورتیں بھی تیاری کریں، اور اپنے بچوں کو اس پہ تیار کریں۔ تو اس کے لیے بتائیں، ایک دن مقدر میں تھا تو اس کی گزارش یہ تھی کہ بھئی ہر عورت اپنے گھر کو مسجد بنا دے، پورے گھر میں کوئی بے نمازی نہ ہو، پورے گھر میں کوئی لڑکی ہے تو بے پرد نہ ہو، لڑکا ہے تو حیا والا ہو، اور بے نمازی کوئی نہیں، قرآن کی تلاوت زندہ ہو جائے، اور اپنے مردوں سے کہیں کہ ہمیں حلال کھلاؤ، ہمیں حرام نہ کھلاؤ، ہمیں سوکھی کھلاؤ پر حلال کی ہو، ہمیں چوٹ کا پیسہ نہیں چاہیے، سود کا پیسہ نہیں چاہیے، غلط تجارت کا پیسہ ہمیں نہیں چاہیے، ہم جھونپڑے میں رہ سکتے ہیں پر یہ ہمیں دولت نہیں چاہیے جو کل کو ہمیں اللہ کی نظروں میں گرا دے۔ اور ہم عورتوں کے لیے رکھیں 3 دن کے لیے اپنے محرم کے ساتھ، خامند کے ساتھ یا باپ کے ساتھ یا بھائی کے ساتھ 3 دن کے لیے نکلی۔ اگر 2-3 مہینے کے بعد 3 دن لگاتے رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز ایک اندر میں استعداد دین پہ چلنے کی پیدا ہوتی رہے گی، اور یہی استعداد پھر پورے ماحول پر اثر انداز ہوگی، اور لوگ بھی آپ سے اثر لے کر آپ کے طریقوں پہ شروع کریں۔ آپ بولو، اندر مستورات نام لکھ لیں یا آپ نام بتا ہیں؟ اگلے جمعے سے رائمنڈ کا اجتماع شروع ہو رہا ہے، تو اس سے بھائی تو سعید کالونی سے جماعت ہی تیار ہو جائے 4 مہینے کی چلے کی۔ اب مغرب کے بعد انشاءاللہ آپ کی مسجد میں بیان ہوگا۔ آپ لوگ ارادے یہاں مورخہ 27 اکتوبر سن 2000 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام سعید کالونی فیصلہ آباد مذکورات میں بیان فرما رہے ہیں۔ موضوع تھا ایک دن مرنا ہے آخر موت ہو۔ تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، نجد تبلیغی مرکز، مدنی مسجد، فڈل بی ایریا، کراچی۔
فون نمبر 63708113۔ وہ 139 سی ادریس صاحب کے گھر میں مسجد کے ساتھ ہی گھر ہے، وہاں ہوگی۔ تو وہاں بھی انشاءاللہ کل ظہر کے بعد بیان ہوگا۔ پھر اتوار کے دن 10 سے 12 اور 2 سے 4۔ تو یہ ان 2 دن میں جہاں جہاں مستورات تشریف لا سکیں خود بھی تشریف لائیں، اپنے اور ساتھ عزیز و اقارب کو بھی لانے کی کوشش فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب کو قبول فرما اور ہمارے اس آنے کو، بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ وہ مبارک طریقہ جس کو لے کر تیرا محبوب آیا، اے اللہ وہ پورے کا پورا ہماری زندگیوں میں زندہ فرما دے۔ یا اللہ ہمیں بھی ان آنکھوں سے اپنے دین کو دنیا میں زندہ ہوتا دکھا دے، اور اس سارے باطل کو اور اس باطل زندگی کو اور اس باطل تہذیب کو اے اللہ تو ختم فرما دے، اسے دریا برد فرما دے۔ اے اللہ وہ مبارک قرآن وہ جو تیرا محبوب دنیا میں لایا، اس کو اے اللہ گھروں میں، بازاروں میں، حکومت میں، سیاست میں، عدالت میں، ہر چیز میں زندہ فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے دنیا اور آخرت کی ساری بلائیاں نصیب فرما دے۔ اے اللہ جتنے بھائی بہن تشریف لائے ہیں ان سب کو قبول فرما، اس پوری کالونی کو قبول فرما، ان پر اپنی رحمت کو اتار دے، ان میں برکت عطا فرما دے، ان کے کاموں میں، ان کی زندگیوں میں، ان کی اولادوں میں، ان کے گھروں میں، ان کی گلیوں میں، در و دیوار پر اپنی رحمت کو اتار دے اور انہیں اپنا بنا لے اور ہمارا بن جا۔ صلی اللہ تعالی علی نبی الکریم۔